पतझड़ रुत में पार्ट 2। मुझे आता है, जितना आता है मुझे पता है। जल्दी आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, उजरत भरे कीमिया अंदाज में कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ तो यमुना मुस्कुरा कर इस बात में सर हिला गई। नहाकर नाश्ते से फारिग होने के बाद वो इसके कमरे में आई तो मेहरान कंप्यूटर खोले बैठा इसी का इंतज़ार कर रहा था। चलो जल्दी आओ ना यमुना, फिर हमें शॉपिंग के लिए मार्केट भी जाना है। जी नहीं, मैं कोई अफेयर बर्दाश्त नहीं कर सकती मेहरान। रिश्तेदार कुछ कहे न कहे, मेरे अपने घर वाले ही मुझे फिर से जिंदा कब्र में उतार देंगे। इसका उदास लहजा मेहरान के कमरे के सामने से गुजरती हुई हफ्सा बेगम को छलनी कर गया था। वो अपने रवैये पर परेशान थी, मगर इनकी अकलौती बेटी ने इनके सामने आना ही छोड़ दिया था। वो इसके कमरे में कोई चीज़ लेकर जाती तो यमुना इन्हें देखते ही फौरन खुद को वाशरूम में मुकीद कर लेती और तब तक वाशरूम से बाहर ना निकलती जब तक वो इसके कमरे से निकल न जाती। असल हकीकत क्या थी वो नहीं जानती थी, मगर अपनी बेटी के लिए इनका दिल बहुत ज़्यादा देर तक पत्थर नहीं रह सका था। इसे फिर से जिंदगी की तरफ लाने के लिए मेहरान की ड्यूटी भी इन्होंने ही लगाई थी। तकरीबन 2-2.5 घंटे कंप्यूटर पर मुख्तलिफ प्रोग्राम सीखने के बाद वो मीरान शाह के साथ मार्केट चली आई थी। इस बार इसने अपने लिए जो लिबास मुंतखब किए थे वो अजान की पसंद के मुताबिक थे, ज़रूरत से ज़्यादा फिटिंग वाले नए फैशन के ऐन मुताबिक। पहले इसकी घरदारी में दिलचस्पी ना होने के बराबर थी, अब इसने ज़्यादा से ज़्यादा खुद को घरदारी में मसरूफ़ कर लिया था। अनवा इकसाम की डिशेस तैयार करने के लिए वो मार्केट से मुख्तलिफ किताबें भी ख़रीद लाई थी। हर रोज़ वो कोई ना कोई नई डिश बनाती और सबसे पहले मीरान को ही टेस्ट कराती, जो कभी तो इसे सताने के लिए बुरे बुरे मुंह बनाता और कभी खूब दिल खोल कर इसके सलीके की तारीफ़ करता। रात को जब वो इसे ट्यूशन देता था तो थकन से इसके चेहरे से झलक रही होती थी, मगर वो यमुना पर कतई जाहिर ना करता। अलबत्ता किसी रोज़ यमुना का मूड ना होता तो वो पहले की तरह शरारती होकर इसे खूब सताती थी। इस रोज़ भी इसका पढ़ने का मूड नहीं था, नींद से आंखें बोझल हो रही थीं, मगर मेहरान छुट्टी नहीं दे रहा था, लिहाजा मुकम्मल तवज्जो से वो इसे कोई सवाल समझाता रहा और यमुना आराम से इसके मजबूत कंधे पर सट टिका कर सो गई। मेहरान, देखो इस लिबास में मैं कैसी लग रही हूँ। वो अपने सालाना इम्तिहानात की तैयारी में बुरी तरह मसरूफ़ था जब अचानक यमुना धड़ से इसके कमरे का दरवाज़ा खोल कर अंदर चली आई। तेज़ सुर्ख और काले रंग के कंट्रास्ट के ट्राउज़र सूट में मलबूस अपने लंबे घने बालों को काट कर शानों पर फैलाए हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो ऐन अजहान के पसंद के सरापे में ढली इससे पूछ रही थी। जब वो बेसाख्ता इसके दिलकश सरापे से निगाह चुराते हुए बोला, अच्छी लग रही हो, अजहान तुम्हारी इस तब्दीली को देखेगा तो बहुत खुश होगा। इसे खुद भी मालूम नहीं था कि इस लम्हे इसका दिल क्यों बुझ गया था। तुम सच कह रहे हो ना? वो अजहद पुरजोश होकर इसके करीब चली आई। हाँ, औरत का मगरबी सरापा इसे बहुत मुतासिर करता है, और तुम्हें यमुना कमाल को एहसास नहीं था कि इस लम्हे वो इसे खासा डिस्टर्ब कर चुकी थी। तुम जाओ प्लीज़ यहाँ से, मुझे अपने इम्तिहानों की तैयारी करनी है। पल में इसका लहजा सख्त हुआ था। सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं था। सर झुका कर फ़ौरन ही वो मासूमियत से बोली तो मीरान शाह का दिल फिर से मचल उठा। जाओ, जाकर तुम भी अपने पेपरों की तैयारी करो। पहली बार अपने एहसासात को कंट्रोल में रख कर नॉर्मल होना इसे बहुत दुश्वार लग रहा था। यमुना के कमरे से जाने के बाद भी वो अपनी तवज्जो दोबारा पढ़ाई की तरफ मबजूल नहीं कर पाया था। अंदर बाहर एक अजीब सा इज़्तिराब फैल गया था। यमुना कमाल अहमद को गुनवा कर जीने का हौसला जैसे कम पड़ता जा रहा था। इसके कुर्ब में बसर होता एक एक लम्हा इसके लिए ज़िंदगी था। वो बुज़दिल नहीं था, ना ही इतना अजीम था कि अपने भाई के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देता। इसकी ज़ुबान अगर बंद थी तो सिर्फ़ और सिर्फ यमुना कमाल अहमद के लिए, क्योंकि वो जानता था कि यमुना अजान के लाख बेवफाइयों के बावजूद सिर्फ इसी से प्यार करती है, इसका दायमी साथ चाहती है। लिहाजा इसी सूरत हाल में महज अपनी खुशी और करार के लिए वो इसकी आरज़ुओं का खून कैसे कर देता। इसकी आंख में एक आंसू भी इसे गवारा न था। इसे मुस्तकिल उदासी के हसार में कैसे धकेल देता। वो जानता था कि अजान इसकी कदर करेगा। ये भी मुमकिन था कि इसे कभी खुशी ना मिलती, मगर फिर भी वो इन दोनों के मिलन का हामी था, क्योंकि इसमें यमुना की खुशी थी और महबूब की खुशी के लिए तो तख्ता तार पर भी चढ़ना पड़े तो आशिक कभी इनकार नहीं करता। आजकल वो इसे बहुत डिस्टर्ब करने लगी थी। पहले इसने अपना हुलिया अजान की पसंद के मुताबिक बनाया, अब वो तमाम खाने भी इसी की पसंद के बनाना सीख रही थी।
اپنے کمرے کی ترتیب سے لے کر لان میں پودے لگانا، بیڈ شیٹ اور پردوں کا رنگ، سب میں اذان کی پسند کو فوقیت دی تھی اس نے۔ مزید ستم کی بات یہ تھی کہ وہ ہر کام میں اس کی رائے طلب کر رہی تھی، اس سے پوچھ رہی تھی کہ اذان کے آنے کی خبر ملی تھی۔ تب سے اس کا جوش و خروش دیکھنے کے لائق ہو رہا تھا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اذان کے لیے اس کی دیوانگی میں قطعی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ میران شاہ کے امتحان اختتام پذیر ہوئے تو یمنا امتحانات میں بری طرح مصروف ہو گئی۔ کمال احمد صاحب کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہتر ہو گیا تھا، مگر اب اسے جیسے کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں رہی تھی۔ میران سے اس کی اذان کے لیے اس درجہ دیوانگی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ دل کو لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ خود کو یمنا کمال کے لیے قطعی بے بس تصور کر رہا تھا۔ مسلسل پھونکنے کی وجہ سے اسے بخار بھی ہو گیا تھا، مگر اس نے پرواہ نہیں کی تو طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ صبح وہ ناشتے کی میز پر نہیں پہنچا تو کئی روز کے بعد بالآخر یمنا کمال احمد اس کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ جو خاصی نفیس طبیعت کا مالک تھا، اس وقت اس کے کمرے کا حال دیکھنے کے لائق ہو رہا تھا۔ کہیں بھی کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر پڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ الماری، صوفے، بیڈ، رائٹنگ ٹیبل، سب کا حال خاصاً ابتر ہو رہا تھا۔ تمام چیزوں پر ایک افسردہ سی نگاہ ڈالنے کے بعد وہ میران کے قریب آئی تو اسے بے سود سا بستر میں پڑا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ہاتھ بڑھا کر پیشانی کو چھوا تو تیز حرارت کا احساس ہوا۔ مانی یوں ہی ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھے اس نے بہت اپنائیت سے پکارا تھا۔ جب وہ کروٹ بدل کر آنکھ کھول گیا۔ تمہیں اتنا تیز بخار ہو رہا ہے اور تم نے بتایا تک نہیں، کیا یہی دوستی ہے تمہاری؟ وہ قدرے خفا ہوئی تھی۔ جواب میں میران اپنے خشک ہونٹوں کو تر کرتے ہوئے بمشکل بولا، کل تک ٹھیک تھا، اچانک بخار ہوا ہے، جلد اتر جائے گا۔ نہیں اترے گا، میں تیمارداری کروں گی تو اترے گا۔ کب تک تیمارداری کرتی رہو گی تم؟ اس لمحے اس کے لہجے سے عجیب سی حسرت جھلکی تھی۔ جب تک میں زندہ رہوں گی۔ دو بدو جواب تیار تھا۔ میران نے بے ساختہ اپنی پکی موندیں تھیں۔ کل اذان آ رہا ہے مانی، حنزلہ باجی اور عدنان بھائی بھی ساتھ ہی آئیں گے۔ بہت مزے کے کھانے بن رہے ہیں گھر میں، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ اس کا دل جلا تھا، مگر لبوں پر مسکراہٹ ہی جھلکی تھی۔ اور کچھ نہیں، دھیمے سے مسکراتے ہوئے یمنا نے اس کے بال بکھیرے تھے، پھر فوراً ہی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں تمہیں کھو کر زندہ نہیں رہ سکتا یمنا، نہیں جی سکتا میں تمہارے بغیر۔ دل برداشتہ ہو کر اپنا چہرہ اپنے ہی بازو میں چھپاتے ہوئے وہ سسک پڑا تھا۔ یہ لو مانی، پہلے ناشتہ کر لو، پھر یہ گولی لو، تب تک میں کباب کا مسالہ بنا لوں، پھر ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ عزت مصروف ہو کر بھی وہ اس کی طرف سے غافل نہیں ہوئی تھی، مگر میران شاہ کا دل بہت خراب ہو رہا تھا۔ تبھی وہ بیزاری سے بولا، میں ٹھیک ہوں یمنا، تم جاؤ پلیز، اپنا کام کرو۔ اذان کے استقبال میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ نہیں رہے گی، بس تم ٹھیک ہو جاؤ پلیز۔ وہ اس کا دل جلانے کا بھرپور سامان کر رہی تھی۔ میران شاہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسی روز وہ دوپہر کے قریب گھر سے نکلا تو پھر رات میں بہت دیر سے ہی گھر واپسی ہوئی تھی۔ گو اب اس کا جسم بخار میں جل رہا تھا، مگر دل کی جلن اس سے بڑھ کر تھی۔ سر درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ وہ اس وقت کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر یمنا سے نہ چاہتے ہوئے بھی ٹکراؤ ہو گیا۔ ٹی وی لاؤنج میں مضطرب سے صوفے پر بیٹھی وہ شاید اسی کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آ گئے تم؟ ٹائم دیکھا ہے، پورے 11 بج رہے ہیں، اور پھر طبیعت بھی خراب ہے، کہاں اٹک گئے تھے؟ اس کا لہجہ خاصا مشرقی عورتوں جیسا تھا، مگر میران کو اچھا نہیں لگا۔ تب ہی رخ پھیرتے ہوئے بیزاری سے بولا، تم میری بیوی نہیں ہو جو یوں رستے میں تن کر کھڑی ہو گئی ہو، جاؤ جا کر کام کرو اپنا۔ کہتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تو حیران و پریشان سی یمنا از حد متفکر ہو کر اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ کیا بات ہے مانی، کوئی مسئلہ ہے تو پلیز مجھے بتاؤ۔ میں تم ہوتی کون ہو میری ذات میں دخل اندازی کرنے والی؟ وہ اس وقت قطعی اپنے حواس میں نہیں تھا، مگر یمنا کمال احمد کے اعصاب ضرور جھنجھلا اٹھے تھے۔ تب ہی وہ اس سے خفا ہوتے ہوئے اپنے مخصوص باروب لہجے میں بولی، لگتا ہے بخار تمہارے دماغ پر چڑھ گیا ہے۔ آج پورا دن تمہارا کمرہ سنوارنے میں مصروف کیا، اب رات تمہارا دماغ ٹھیک کرنے میں گزر جائے گی۔ کوئی ضرورت نہیں تمہیں میرے لیے کچھ کرنے کی، میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں، تم جاؤ یہاں سے۔ اس طرح چھلکاتے لہجے میں کسی حد تک غصے کی آمیزش تھی۔ تب ہی وہ دھیمے سے مسکرا اٹھی تھی، تم ابھی بھی اتنے بڑے نہیں ہوئے ہو کہ اپنا خیال خود رکھ سکو، چلو سو جاؤ چپ چاپ۔ زبردستی اس کا بازو تھام کر
وہ اسے بیڈ پر بٹھا چکی تھی۔ میران ہمیشہ اس کے سامنے خود کو قطعی بے بس تصور کرتا تھا۔ اس وقت بھی اپنی بے بسی پر اس کی پلکیں بھیگ گئی تھیں۔ تمہیں واقعی نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، قدرے مسرور لہجے میں کہتے ہوئے اس نے میران کے پاؤں جوتوں کی قید سے آزاد کیے، پھر اس پر کمبل ڈال دیا۔ ہر حال میں اپنا خیال رکھتے ہیں میران جی، چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹینشن لے کر دل خراب نہیں کیا کرتے۔ کس قدر مطمئن انداز میں اس کا سر دباتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، اور میران شاہ کا دل مچل مچل کر دعا کر رہا تھا، کاش یہ راحت جو اس وقت تمہارے ہاتھوں سے مجھے پہنچ رہی ہے ہمیشہ کے لیے میرا نصیب بن جائے۔ یمنا چلو سو جاؤ، اب مجھے اور بھی کئی کام سر انجام دینے ہیں۔ وہ قدرے پرسکون ہوا تو یمنا اس کے قریب سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوری یمنا، آئی ایم ریئل سوری، جاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو یمنا مسکرا کر گڈ نائٹ کہتے ہوئے اس کے روم سے باہر نکل گئی۔ تم کتنی اچھی ہو یمنا، اور میں کتنا خود غرض ہوں، تمہاری خوشی کے لیے خود کو سنبھال بھی نہیں سکتا۔ وہ مرد تھا مگر اس کی آنکھیں محبت کے دکھ سے بھر آئی تھیں۔ اگلے روز وہ اٹھا تو اس کی طبیعت قدرے بہتر تھی۔ ناشتہ اس نے آمنہ بیگم کے پاس بیٹھ کر ہی کیا، جبکہ یمنا صبح سے صفائی میں جٹی ہوئی تھی۔ حسن صاحب اور کمال صاحب بھی گھر پر ہی تھے۔ حفصہ بیگم کچن میں گھسی جانے کون کون سے پکوان تیار کر رہی تھیں۔ کاشف اور ذیشان بھی کالج نہیں گئے تھے۔ مہمانوں کو ایئرپورٹ سے لانے کی ڈیوٹی میران کے سپرد کی گئی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہوا تھا کہ ڈور بیل بج اٹھی، لہذا گیٹ کھولنے بھی وہی اٹھا تھا۔ 2 منٹ کے بعد وہ واپس لاؤنج میں آیا تو یمنا کی کلاس فیلو امبر اس کی ساتھ تھی۔ یمنا اسے اتنے لمبے عرصے کے بعد اپنے گھر دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ پرانے زخم پھر سے رسنے لگے تھے۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنی آنکھوں کو بھر آنے سے روکا تھا۔ السلام علیکم، میران شاہ کے ہمراہ ہی ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے امبر نے سلام کیا تھا۔ جب وہاں بیٹھے تمام لوگوں نے بڑی محبت سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کی طرف توجہ کی۔ السلام علیکم یمنا، کیسی ہو تم؟ اپنے سلام کا جواب پاتے ہی وہ قریب کھڑی یمنا کمال کی طرف لپک آئی تھی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اور اتنے عرصے کے بعد میری یاد کیسے آ گئی تمہیں؟ یمنا کو واقعی اس کی آمد پر حیرانگی ہو رہی تھی۔ تب بھی پوچھا تو وہ وضاحت دیتے ہوئے بولی، موڈ نہیں ہے، جانا ہے تو صرف تمہارے ساتھ، ورنہ نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ جس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہو اسی کے ساتھ گھومنا پھرنا بھی سیکھو۔ میں نے ساری زندگی تمہاری خدمت کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ وہ اس لمحے اتنا بیزار ہو رہا تھا کہ یمنا نہ چاہنے کے باوجود ہٹ ہو گئی۔ اوکے سوری۔ خوبصورت آنکھیں بھیگنے میں فقط چند پل لگے تھے۔ میران کا دل اس کے آنسو دیکھ کر دکھ سے کٹ گیا۔ تم مجھے مار کر رہو گی، دیکھ لینا۔ سلگ کر چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے وہ غصے سے بولا تو یمنا بھیگی آنکھوں کے باوجود شرارت سے مسکرا اٹھی۔ اذان نے چائے کے بعد اسے مارکیٹ لے جانے کی آفر کی تھی مگر اس نے منع کر دیا، لہذا میران کو آف موڈ کے باوجود اسے مارکیٹ لے جانا پڑا تھا کہ وہ اپنی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یمنا نے اسے خوب ستانے اور خوار کر کے تپانے کے بعد پھر اسی کی پسند سے اذان کے لیے گفٹ خرید لیا تھا۔ میران کو یقین نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے بھی اپنی پسند سے ضرور کچھ خریدے گی، مگر اس وقت اسے پھر شدید ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا جب وہ اذان کے لیے گفٹ خریدنے کے بعد اس سے مخاطب ہو کر بولی، تھینک یو، اب گھر چلیں؟ وہ ہرٹ ہوا تھا مگر اس سے زیادہ یمنا کی بے وفائی اور خود غرضی پر غصہ آیا تھا۔ تب ہی اسے کچھ بھی جتائے بغیر چپ چاپ صبر کے گھونٹ پیتا گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس رات دیر تک کروٹیں بدلنے کے باوجود وہ سو نہیں سکا تھا۔ دل کی ایک ہی ضد طوفان اٹھ رہی تھی کہ اسے ہر قیمت پر یمنا کمال احمد کا ساتھ چاہیے، مگر وہ بے بس تھا۔ زبردستی یمنا کمال احمد کے دل میں اپنی محبت ڈال کر اسے حاصل کرتا تو اسے گوارا نہ تھا، نہ ہی وہ ایسا کر سکتا تھا، لہذا چپ چاپ سلگتا رہا۔ اگلے روز ان دونوں کی سالگرہ کا اہتمام پہلی بار نہایت سادگی سے گھریلو سطح پر ہی انتظام کیا گیا تھا۔ اذان نے 3 پیس سوٹ زیب تن کیا تھا تو میران نے گرے کرتا شلوار پہن لیا۔ دونوں کی وجاہت دیکھنے کے لائق تھی۔ گھر کے بزرگ اس موقع پر اذان اور یمنا کی شادی کی تاریخ بھی طے کرنے کا ارادہ کیے بیٹھے تھے اور اس بات سے وہ سب ہی واقف تھے۔ یمنا کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ مسلسل اذان کی طرف مصروف رہ کر اس نے ایک ایک پل میران شاہ کے 1000 ٹکڑے کیے تھے۔ میران نے طے کر لیا تھا وہ پاکستان میں نہیں رہے گا
کیونکہ ہزار ضبط کے باوجود یمنا کو کسی اور کے ساتھ مسرور دیکھنا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ آج کل اس کا زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزرتا تھا۔ عدنان شاہ اور انزلہ شاہ دونوں اذان کے ساتھ ہی اس کی شادی کے حامی تھے۔ آج کی تقریب کے لیے یمنا نے ساڑی کا انتخاب کیا تھا اور یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اذان کی پسند پر میران کی پسند کو ترجیح دی تھی، کیونکہ اذان کو شارٹ شرٹ اور ٹراؤزر ہی اچھا لگتا تھا یا جینز، جبکہ میران شاہ شلوار قمیص اور ساڑی پسند کرتا تھا۔ وہ حیران ہوا تھا کہ اتنا خاص موقع پر یمنا نے اذان کی بجائے اس کی پسند کا خیال کیوں رکھا۔ اس وقت وہ تینوں ایک ہی صوفے پر ساتھ ساتھ بیٹھے تھے جب اذان نے محبت پاش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج میں بہت خوش ہوں یمنا، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میرے دل میں تمہارے لیے کتنی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اب تو ایک پل بھی تمہارے بغیر جینا محال لگتا ہے۔ تم واقعی بہت عظیم لڑکی ہو، سچ کہتا ہوں۔ پتہ نہیں وہ کون سا منحوس وقت تھا جب میں تمہیں ہرٹ کر کے چلا گیا تھا۔ سوری یمنا، ریئلی ویری ویری سوری۔ یمنا اس کے الفاظ پر دلکشی سے مسکرائی تھی، جبکہ میران ایک لمحے میں اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کیک نہیں کاٹنا کیا؟ وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی جب وہ بولا، نہیں، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ تو کیا ہوا؟ میں سر دبا دیتی ہوں، ابھی پاپا آ جائیں گے تو کیک بھی کٹ جائے گا۔ ساری تیاری تو مکمل ہے۔ میران اس کے معاملے میں خود کو قطعی بے بس تصور کر رہا تھا۔ کتنی ظالم تھی وہ، چوٹ پہنچا کر تماشا بھی سرعام دکھانا چاہتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں احمد صاحب آفس سے لوٹ آئے تو حفصہ بیگم اور آمنہ بیگم نے ٹیبل پر کیک کے ساتھ ساتھ دیگر لوازمات بھی سجا دیے جو آج دن بھر کی محبت کے بعد انہوں نے مل کر تیار کیے تھے۔ سب کے چہروں پر سچی خوشی کے رنگ چھلک رہے تھے۔ احمد صاحب فریش ہو کر حسن صاحب کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھے تھے۔ تب اذان اور میران اکٹھے اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کے قریب چلے آئے تھے۔ آمنہ بیگم اور حفصہ بیگم بھی ان دونوں کی سائیڈ پر کھڑی تھیں۔ کیک پر اذان نے بڑا ہونے کے ناطے پہلے چھری چلائی تھی اور کیک پیس آمنہ بیگم کے منہ میں ڈالا، جبکہ میران نے اس کے ہاتھ سے چھری لے کر دوسرے نمبر پر ایک بڑا سا پیس کاٹا اور تعلیم کی گونج میں پہلے حفصہ بیگم کے منہ میں دینے کے بعد باقی بچا ہوا پیس یمنا کے منہ میں ڈال دیا۔ بعد میں انزلہ شاہ کو الگ سے ایک پیس کاٹ کر کھلا دیا۔ دونوں کی آنکھوں میں اس وقت دل کا عکس جلبلا رہا تھا۔ کیک کے بعد کھانے کا دور شروع ہوا۔ اس سے رخصت پائی تو اذان نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اچانک چھوٹی سی فرمائش کا اظہار کر دیا، ماما اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں یمنا کو اپنے نام کی انگوٹھی اپنے ہاتھ سے پہنا دوں۔ ہاں بیٹے، اس میں اجازت کی کیا بات ہے؟ احمد صاحب نے فوراً اجازت دے ڈالی، تاہم حفصہ بیگم کا دل اس کی طرف سے صاف نہیں تھا۔ جب سے یمنا کی دوست امبر نے اذان کے جھوٹ کا بتایا تھا، تب سے وہ اس رشتے کے حق میں نہیں رہی تھی۔ اس بات کا اظہار انہوں نے احمد صاحب سے بھی کر دیا تھا، مگر وہ اپنی زبان سے کسی طور پر پھرنے کو تیار نہیں تھے، سو انہیں ڈپٹ کر چپ کروا دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ اذان یمنا کا ہاتھ تھام کر اس میں اپنی نام کی انگوٹھی پہناتا، وہ بول اٹھی، ایکسکیوز می، ابھی سالگرہ کا گفٹ تو میں نے تمہیں دیا ہی نہیں۔ گداز لبوں پر عجیب سی مسرور کن مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ میران کے لیے اس لمحے خود کو سنبھالنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ یار، ترسا کیوں نہیں ہو؟ اذان دھیمے سے ہنسا جب وہ بھاگ کر اپنے کمرے سے ایک چھوٹا خوبصورت پیکٹ اٹھا لائی۔ یہ لو جناب، ابھی سب کے سامنے ہی کھول کر دیکھ لو۔ کیوں، کوئی بم وغیرہ ہے کیا؟ آہستہ سے گفٹ تھام کر اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا، جب وہ بے نیازی سے کندھے جھکاتے ہوئے بولی، شاید کھولو گے تو پتہ چلے گا۔ اذان کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کا تجسس بھی قدرے بڑھ چکا تھا۔ میران انہیں ایک دوسرے میں مصروف دیکھ کر وہاں سے ہٹنا چاہتا تھا، مگر یمنا نے بروقت اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ اگلے چند لمحوں میں اذان نے پیکٹ چاک کیا تو قطعی غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں گفٹ کے طور پر کوئی دل کو چھو لینے والی چیز نہیں تھی، بلکہ چند تصویریں اور خطوط تھے جو سب کے سامنے اس کی رسوائی کا باعث بنے تھے۔ اذان کی یورپین بیوی اور اس سے دو بچوں کی کتنی ہی خوبصورت تصویریں پھیل کر فرش پر بکھری پڑی تھیں، اور وہ شاکڈ انداز میں انہیں دیکھتا گویا زمین میں دھنستا جا رہا تھا۔ کیا ہوا اذان؟ کیا گفٹ پسند نہیں آیا؟ وہاں موجود دیگر لوگوں کے حال سے
یکسر بے نیاز اس نے پھر دل جلے انداز میں پوچھا تو وہ بول اٹھا، شٹ اپ، یہ سب بکواس ہے، تمہاری گھٹیا چال ہے، یقیناً کسی کے ساتھ مل کر یہ گھٹیا منصوبہ بنایا ہوگا تم نے، 6 سال پہلے کا بدلہ لے رہی ہو تم، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھنکار کر لپکتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھا تو میران نے اس کا گریبان تھام لیا۔ اپنی حد میں اذان، میں پھر تمہیں یمنا کے شفاف دامن پر کیچڑ اچھالنے کا کوئی موقع نہیں دوں گا۔ شٹ اپ، خوب سمجھتا ہوں اس لڑکی کے شفاف دامن کو، پہلے مجھے پھانسنے کی کوشش کرتی رہی، میں دام میں نہیں آیا تو گھر سے باہر نقب لگانے شروع کر دیے، پھر بھی تسلی نہیں ہوئی تو تمہیں بیوقوف بنا لیا۔ یہ لڑکی اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ سب کی توجہ خود سے ہٹانے کے لیے وہ جان بوجھ کر شور کر رہا تھا، تاہم اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا اس کے قریب ہی کھڑی حفصہ بیگم نے جمع کر ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ بس، بہت بکواس کر چکے ہو تم، بہت کیچڑ اچھال چکے میری معصوم بیٹی کے دامن پر، اب اور نہیں۔ ان کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب یمنا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ میں جانتی تھی یہ ایک ہی رد عمل کرے گا، بھلا چور نے بھی کبھی آسانی سے اپنی چوری تسلیم کی ہے، اسی لیے میں نے اس کی یورپی بیوی کو واپس لندن جانے نہیں دیا۔ اسے قدرت کا انصاف کہہ لیں یا اذان صاحب کی بدقسمتی کہ ان کی یورپی بیوی میری ایک کالج فرینڈ کی دوست نکل آئیں۔ 2 ماہ قبل میری فرینڈ کی فرمائش پر ہی وہ پاکستان آئی ہیں۔ میری ان سے قطعی اتفاقیہ ملاقات ہوئی تھی مارکیٹ میں۔ ابھی چند روز قبل میں اپنے دوست کے بلاوے پر اس کے گھر گئی تو اس کی دوست نے مجھ سے اذان کے متعلق پوچھ لیا۔ میری دوست نے چونکہ اذان کو دیکھا ہوا تھا، اس لیے اپنی فرینڈ کے پاس اس کے البم میں اذان کی تصویریں دیکھ کر اسے فوراً پہچان گئی اور تصدیق کے لیے مجھے فون کر کے بلا لیا۔ آپ لوگ شاید یقین نہ کریں مگر حقیقت یہی ہے کہ یہ صاحب وہاں یورپ میں 2 بیویاں بھگتا چکے ہیں، ایک بیوی سے ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ میں نے آج کی تقریب میں انہیں بھی مدعو کیا ہے، ابھی تھوڑی ہی دیر میں پہنچنے والی ہوں گی۔ اس کے چہرے پر اس لمحے کسی بھی قسم کی ملال کی بجائے ایک عجیب سا اطمینان دکھائی دے رہا تھا۔ حسن صاحب، احمد صاحب، آمنہ بیگم، حفصہ بیگم، انزلہ، عدنان، کاشف، سب کے چہرے بے یقینی کی تصویر بنے دکھائی دے رہے تھے، اس لیے وہاں مزید کھڑے رہنا ممکن نہیں رہا تھا۔ سو شعلہ بار نگاہوں سے یمنا کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولا، ہاں ہوں میں ایسا، کسی کو کوئی تکلیف ہے مجھ سے؟ میری اپنی زندگی ہے، جیسے چاہوں بسر کروں۔ سنا تم نے؟ ملامت کا اثر فوراً زائل ہو گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے کمرے میں مقید ہو کر رہ گیا۔ وہ بیٹا جس کی فرما برداری اور شفافیت کی وہ مثالیں دیتے نہیں تھکتے تھے، آج اس کی زندگی کے بارے میں اتنے شرمناک انکشاف نے ان کے سر ندامت سے جھکا دیے تھے۔ آمنہ بیگم سر تھام کر وہیں قریبی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ حفصہ بیگم کا اپنا حال دیکھنے والا تھا۔ حسن صاحب شدید اشتعال میں اذان کو اپنی جائیداد سے آگ کرنا چاہ رہے تھے، مگر احمد صاحب اور دیگر لوگوں نے انہیں ٹھنڈا کر دیا۔ شام کے سائے ڈل رہے تھے۔ رخصت ہوتے ہوئے دسمبر کی اداس شامیں ماحول میں عجیب سی بوجھل پن کے احساس کو بڑھا رہی تھیں۔ میران گھر میں داخل ہوا تو نظریں بے ساختہ اوپر ٹیرس پر اداس کھڑی یمنا کمال احمد کے خوبصورت سراپے پر جا پڑیں، جو دھیرے دھیرے ڈوبتے سورج کے اداس نظارے کو دیکھتے ہوئے خود بھی اس ماحول کا ایک حصہ لگ رہی تھی۔ شاید تب ہی وہ اپنے بلیک کوٹ بائیں کندھے پر ڈالے سست روی سے چلتے ہوئے اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ یمنا، ہاں، اس کے مدھم پکار پر بنا مڑے وہ بولی تھی جب وہ اس کے پہلو میں آ کھڑا ہوا۔ اذان کے جانے پر ملول ہو؟ ہاں، اس کی اتنی بے وفائیوں کے باوجود وہ مچلا تھا، مگر یمنا نے اس کی طرف نگاہیں نہیں کیں۔ بنا پلٹے ہی وہ پھر بولی، ہاں، تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس بار وہ الجھا تھا، تاہم یمنا کمال احمد کا لہجہ بے حد فریش تھا۔ یہ سب ضروری تھا منی، اس شخص نے میرا کردار داغدار کیا تھا، خدا نے اس کی اصلیت کو سب کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید میں زندگی میں کبھی خود سے مل پاتی۔ اب کیا کرو گی؟ جانے کس آس کے تحت اس نے پوچھا تھا۔ اب کیا کرو گی؟ جانے کس آس کے تحت اس نے پوچھا تھا، جب وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تمہاری شادی، تم کہتے تھے نا جس دن تمہیں میری جیسی لڑکی مل گئی اس روز تم شادی کر لو گی۔ اب میں تمہارے لیے اپنی جیسی لڑکی ڈھونڈ کر رہوں گی، نہیں کرنی شادی وادی۔ تم برائے مہربانی مجھ پر یہ احسان رہنے دو،
وہ سلگا تھا جب وہ لطف لیتے ہوئے بولی، کیسا؟ میں تمہیں اب مزید ادھر ادھر بھٹکتے نہیں دیکھ سکتی، اس لیے آنٹی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شٹ اپ، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، خدا کے واسطے سکون سے جینے دو مجھے۔ تب کا رخ پھیرتے ہوئے وہ غصے سے بولا تو یمنا دھیمے سے مسکرا دی۔ سکون سے جیتے ہی تو دیکھنا چاہتی ہوں تمہیں۔ اب کی نگاہوں میں پیار لیے اس نے میران کی طرف دیکھا تو اس نے ایک دم جذباتی ہوتے ہوئے اس کا بازو تھام لیا۔ یمنا، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ ایک لمحے میں 25 برسوں کا ضبط ٹوٹا تھا۔ یمنا حیرت سے اس کی جرأت دیکھتی رہ گئی تھی۔ میری ہو جاؤ نا یمنا، خدا کی قسم بہت خوش رکھوں گا۔ قطعی بے بس ہو کر اس نے زبردستی یمنا کو اپنے قریب کر لیا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ اذان میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ میری طرف دیکھو نا یمنا، سر سے پاؤں تک اسی کی تصویر ہوں۔ اب تک دل ہی دل میں تمہاری پرستش کرتا رہا ہوں، تمہاری خوشی کے لیے کبھی اپنے لب نہیں کھولے، مگر اب میں تم سے الگ نہیں رہ سکتا۔ خدا کے واسطے میرے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کرو پلیز۔ اس کا حال اس لمحے دیکھنے والا تھا۔ یمنا نے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے میران، میں بہت روز پہلے ہی اذان کے بارے میں سب کچھ جان گئی تھی۔ جس روز مجھے اس کی اصلیت کا پتہ چلا تھا، اس روز میں ہٹ تو ہوئی تھی، مگر میری آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نہیں ٹپکا۔ جانے کیوں؟ فوراً اس نے پوچھا جب وہ آہستہ سے رخ پھیرتے ہوئے بولی، کیونکہ اسی روز مجھ پر انکشاف ہوا تھا کہ اس سے میری محبت ایک تماشے کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیا مطلب؟ پتہ نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ میں محبت کے حقیقی رنگ کو پہچان نہیں سکی۔ خوشیاں میری مٹھی میں تھیں، مگر میں انہیں اس شخص کی آنکھوں میں تلاشتی رہی جو کبھی بھی صرف میرا نہیں ہو سکتا تھا۔ محبت کے کرشمات واقعی بڑے عجیب ہوتے ہیں مانی۔ آخری ٹائم تک اپنی نفع اور نقصان کا پتہ نہیں چلتا۔ کھلے بال پشت پر بکھیرے، وہ جانے کون سی انکشاف کرنا چاہ رہی تھی۔ میران چپ چاپ اس کی طرف دیکھتا رہا۔ آئی ایم سوری مانی، میں نے ہمیشہ تمہیں تنگ کیا، کبھی تمہارے احساسات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر کر لیتی تو شاید اذان کی طرف سے اپنے دامن پر لگے پہلے الزام کے بعد ہی اس کا ذکر سننا بھی پسند نہ کرتی۔ پتہ ہے مانی، پہلے میں اس کی نگاہ میں جپنے کے لیے رو رہی تھی، مگر اب وہ میرے لیے رو رہا ہے۔ وہ توجہ جس کے لیے میں ہمیشہ ترستی رہی، آج اس کی وہی توجہ مجھے حاصل ہے۔ مگر کیا یمنا؟ وہ بے قرار ہو رہا تھا جب وہ سرد آہ بھر کر اپنی ادھوری بات مکمل کرتے ہوئے بولی، مگر اب دل کے تقاضے بدل گئے ہیں۔ وہ فطرتیں، وہ عادتیں جو میں اذان میں دیکھنا چاہتی تھی، وہی فطرتیں، وہی عادتیں کسی اور شخص کے مزاج کا حصہ ہیں۔ اور جانتے ہو وہ مانی، وہ شخص کون ہے؟ میران شاہ کا چہرہ اس وقت دیکھنے والا تھا۔ تبھی وہ کچھ لمحے خاموش رہ کر بولی، وہ شخص میری محبت ہے۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ ہوتا تو شاید میں کبھی زندہ رہنے کا ہنر نہ جان سکتی۔ اس نے مجھے بتایا ہے مانی کہ محبت کبھی آپ سے کچھ لیتی نہیں، بلکہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ دیتی ہے۔ حقیقتاً میں اب تک اذان میں اسی کی صورت تلاشتی رہی ہوں۔ تم ملو گے اس سے؟ اس کے چہرے پر گہرا سکون بکھرا دکھائی دے رہا تھا۔ میران کے اندر تک جیسے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ نہیں، بہت آہستہ سے کہہ کر وہ پلٹا تو یمنا نے چپکے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیوں دیکھنا نہیں چاہو گے؟ وہ کون ہے جسے میں اذان سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں؟ نہیں، کیوں نہیں؟ اسے بے ساختہ اس لمحے میران شاہ پر ڈھیروں پیار آیا تھا۔ پتہ نہیں، دھیرے سے کہہ کر میران اپنے ہاتھ چھڑایا تو وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ نہیں تو نہ صحیح، میں ابھی جا کر آنٹی سے بول دیتی ہوں کہ آپ کے لاڈلے بیٹے کو آنسا یمنا کمال احمد کی رفاقت قبول نہیں۔ کیا؟ اس کے شوق الفاظ پر ایک لمحے سے قبل وہ پلٹ کر چلایا تھا جب وہ ہنستے ہوئے بولی، جی ہاں، یہی وہ موصوف ہے جو چوری چوری چپکے دل کی وادی میں واردات کر گئے اور ہمیں پتہ تک نہ چل سکا۔ اس لمحے اس کی آنکھوں میں ہزاروں جگنو چمک رہے تھے۔ میران شاہ خوشگوار حیرانگی سے قدرے بے یقینی انداز میں ٹکر اس کی طرف دیکھتا رہ گیا تھا۔ پھر سے کہنا؟ کیوں کہوں؟ پھر سے ایک بار کہا سنائی نہیں دیتا کیا؟ اس بار شرارت سے اس پر مصنوعی رعب ڈالتے ہوئے بولی تو میران لپک کر اس کے قریب آ گیا۔ تمہارا مطلب ہے تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ ہاں، 2-4 گواہ لاؤں یا اسٹامپ پیپر پر لکھ دوں؟ وہ اس کے
वो इसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा रही थी। मिरान के अंदर बाहर जैसे रोशनी सी बिखर गई। यमुना, थैंक यू सो मच। लम्हे वो इसका हाथ थामते हुए बेख्तियार हुआ तो यमुना ने इसे पीछे धकेल दिया। बस बस, अब ज़्यादा रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे छोटे मोटे एहसान हम अक्सर करते रहते हैं। बस आप हमें ताउम्र खुश रखने का अपना वादा निभाइएगा। हम इंशाल्लाह आप पर अपनी बेलौस चाहतें बेदरेग लुटाते रहेंगे। कितनी खुश दिखाई दे रही थी वो इस लम्हे। मिरान की ज़िंदगी में जैसे एकदम से बहार आ गई थी। जितना तुमने मुझे सताया है इतना ही मैं तुम्हें सताऊंगा, फिर नई बात शुरू करेंगे। लम्हों में वो जैसे हल्का फुल्का हो गया था। यमुना ने इसे मोहब्बत पाश निगाहों से देखा और अस्बात में सर हिलाकर मुस्कुरा दी कि अब वाकई इसे अपनी बेलौस चाहत की सही कदर करने वाला साथ मुयस्सर आ गया था।